खुला बेसिकली इसका बुनियादी माना जो है वो उतारना है। तो लोगों माना इसका किया गया है लिबास को उतारना है, क्योंकि मियां बीवी एक दूसरे के लिबास है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हुआ कि अगर उसने खुला के अल्फाज के बगैर खुला दे दी, मिसाल के तौर पर बीवी ने कहा कि मुझे खुला चाहिए, शोहर ने कहा मैं तुम्हें खुला देता हूँ, हक महर वापस कर दो, तो बीवी ने कहा ठीक है मैं हक महर वापस करती हूँ। अब शोहर कहता है चलो मैंने तुम्हें तलाक दी, तो ये खुला होगी या ये तलाक होगी। दूसरा मसला ये पैदा हुआ कि खुला में जो उसने इवज देना है, यानी बीवी ने जो वापस करना है वो क्या वापस करे, टोटल हक महर या हक महर का कुछ हिस्सा भी वापस कर सकती है या हक महर से ज्यादा भी शोहर मुतालबा कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या तुम उसे वो उसका बाग वापस कर दोगी जो उसने तुम्हें दिया था, तो उन्होंने कहा जी हाँ, नाम व ज्यादा भी वापस करूंगी। तो इस पे आप सल्लम ने तबसरा करते हैं हम ज्यादा फला। असल बात यही है कि लोग जो है ना शादी पे इन्वेस्टमेंट इतनी कर बैठते हैं कि अब उसके बाद वो ये सोच भी नहीं सकते कि आप मतलब कोई सेपरेशन, और नई के बारे में इसलिए नहीं सोच सकते कि उन्हें लगता है कि मिलियंस की इन्वेस्टमेंट दोबारा करनी है। बेसिकली एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को शोहर तोड़ दे, बिला वजह तोड़ दे तो वो टूट जाता है, कोई वजह होना जरूरी नहीं, और इसी तरह से औरत तोड़ दे तो वो टूट जाता है। क्या खुला में ज़ौजैन की रज़ामंदी जरूरी है? जी, एक जो है वो सवाल पैदा हुआ। तो अब इसमें इमाम मालिक ये कहते हैं कि इस केस में, ये स्पेसिफिक केस जो है कि जिसमें शोहर ने उसकी इंटेंशन जाहिर हो जाए, उसने बीवी के साथ बुरा किया, इसलिए बुरा किया कि उसका हक महर उसको वापस मिल जाए, तो ऐसी सूरत में अगर खुला हुई है तो उसको इमाम मालिक कहते हैं तलाक कंसीडर करेंगे, लेकिन जमहूर कहते हैं कि नहीं, हम इसको खुला का केस ही बनाएंगे। नेक्स्ट मसला ये पैदा हुआ कि जो मरीज औरत है उसकी खुला या बीमार से पड़ा दिया मरदुल मौत। अब शोहर भी क्या करते थे, सारे मतलब जारी बात है पिट्टे पड़े होते हैं एक दूसरे के। शोहर भी क्या करते थे, वो आखिर उम्र में अपनी बीवियों को तलाक दे जाते थे, सारी जिंदगी तो तुम्हें बर्दाश्त किया, अब आखिर में तो कसर लगा के जाऊंगा, तुम्हें अपना वारिस नहीं बनने दूंगा, ठीक है, तो उसको तलाक दे जाते थे। बीवी भी यही काम करती थी, चलो गुजारा तो मैंने कर लिया, बच्चों की वजह से कर लिया या किसी और वजह से कर लिया, काजी का इन्वॉल्व होना लाजिम नहीं, बिल्कुल भी लाजिम है। ये गलतफहमी है कि नहीं कोर्ट्स का इन्वॉल्व होना खुला में जरूरी है। साबित बिन कैस के मसले में क्या हुआ, मतलब वो खातून क्यों गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि जब उन्होंने खुला चाहिए, उनके शोहर ने उनको खुला नहीं। आप किसी की हुकूक जो है वो खत्म नहीं कर सकते, पामाल नहीं कर सकते। औरत का राइट है वो शोहर के साथ रहे या ना रहे, वो आए जस्टिफिकेशन दे, वहां अदालत में आके बहस करे, आ ही नहीं रहा, भागा हुआ है, तो कैसे एक तरफा जजमेंट नहीं पास होता। वो कहते हैं कि वो बैठी रही, क्यों बैठी रही भाई, खैरियत है, तो ये तो जुल्म है, ये तो ज्यादती है जो कि आप उसको जो है वो शोहर के नाम पे बिठाए रखें, ये ना समझ आने वाला फतवा है। और फिर उससे ज्यादा ना समझ आने वाली बात ये है कि जिसको अदालत खुला दे दे आप उसके ऊपर आप जिना के फतवे लगाना शुरू करते हैं, जी वो जानिया औरत है, अच्छी बात है। हनाबिला क्या, जमहूर ये कहते हैं कि मुख्तलिया की इद्दत भी 3 है, क्योंकि वो उसको असल मसला ये है ना कि जमहूर उसको तलाक का केस बना रहे हैं, हनाबिला उसको खुला को अलग से केस बना रहे हैं। असल में जो सेपरेशन है वो 3 किस्म की है, तलाक, खुला और फस के निकाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपैरेटिव फिक़्ह का हम मुताला कर रहे थे, उसमें किताब तलाक। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है खुला, खुला के मसाइल। खुला बेसिकली इसका बुनियादी माना जो है वो उतारना है। तो लुग़वी माना इसका किया गया है लिबास को उतारना, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास हैं। तो औरत ये चाहती है कि वो अपने लिबास उतार दे, मतलब शोहर से अलहदगी हासिल कर ले। तो फ़ुक़हा ने इसकी जो तारीफ़ की है वो ये है कि मर्द जो है वो बीवी को अपने से जुदा कर दे, अलहदा कर दे, उसको अलहदगी दे दे, उसके बदले में जो बीवी जो है वो उसको माल पेश करती है। तो माल के एवज़ में जो औरत अलहदगी इख्तियार करती है उसको खुला कहा जाता है। तो इसमें सही बुखारी की रवायत है, बल्कि और भी अहादीस के मसादिर में हज़रत साबित बिन कैस की कि उनकी बीवी जो है वो आप सल्लम के पास आई और कहने लगी कि जी मैं अपने शोहर की अखलाक और दीन पे कोई इतराज़ नहीं करती, ना मुझे उसके अखलाक पे कोई क्वेश्चन मार्क है, ना मुझे उसकी दीनदारी पे कोई ऑब्जेक्शन है, लेकिन मुझे ये है कि इस्लाम लाने के बाद मैं नाशुक्री करूँ तो ये मेरे ख़्याल में बेहतर नहीं है। मतलब मैं अपने शोहर की शुक्रगुज़ार नहीं रह सकती, आप यूँ कह लें। असल में वो ये कहना चाह रही थी कि जब मैं उनके अक़्द ज़ौजियत में हूँ तो अक़्द ज़ौजियत में रहते हुए ये शोहर का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं हो पा रही। उसकी क्या वजह हो सकती है? बाज़ अहले इल्म ने ये बयान की है कि शायद उन्हें उनकी शक्ल सूरत पसंद नहीं थी या कोई भी वजह। देखिए आप, ज़ाहिर बात है दीनदारी पे तो उन्होंने इतराज़ नहीं किया, अखलाक पे तो इतराज़ नहीं किया, तो बाकी चीज़ क्या रह जाती है? बाकी चीज़ यही रह जाती है कि शक्ल सूरत पसंद नहीं है या मालो दौलत में कोई कमी कोताही है, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम वापस करोगी उस बाग? अच्छा, यहाँ से पता चल रहा है कि मालो दौलत का भी मसला नहीं था, उन्होंने बाग ही जो है वो हक महर में दे दिया था। पूरा बाग उस ज़माने में बड़ी चीज़ थी, खजूरों का बाग। तो आप वसल्लम ने फरमाया क्या तुम वो बाग जो उन्होंने तुम्हें दिया वापस कर दोगी? तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साबित बिन कैस को कहा कि आप वो बाग कबूल कर लें और इनको एक तलाक दे दें।
وطلقھا تطلیقۃ، اس سے احناف نے یہ استدلال کیا کہ خلا طلاق ہے۔ یہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے، یہ آگے آ رہا ہے۔ اس اختلافی مسئلے سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں کہ خلا طلاق ہے یا خلا فسخ نکاح ہے، یعنی کینسلیشن آف نکاح ہے، ٹھیک ہے، فسخ کہتے ہیں مطلب سیپریشن۔ خیر بہر یہاں حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا طلاق کا۔ خلا کے الفاظ یا تو یہی خلا کے الفاظ ہیں کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر سے خلا طلب کرے اور شوہر یہ کہے کہ میں نے تمہیں خلا دی، ٹھیک ہے، یا خلا سے ملتے جلتے الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر اس نے خلا کے الفاظ کے بغیر خلا دے دی، مثال کے طور پہ بیوی نے کہا کہ مجھے خلا چاہیے، شوہر نے کہا میں تمہیں خلا دیتا ہوں، حق مہر واپس کر دو، تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں حق مہر واپس کرتی ہوں۔ اب شوہر کہتا ہے چلو میں نے تمہیں طلاق دی، تو یہ خلا ہوگی یا یہ طلاق ہوگی؟ میجورٹی جو فقہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق ہوگی، یعنی لفظ کا اعتبار کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، میجورٹی جو فقہا ہے انہوں نے لفظ کا اعتبار کیا، انہوں نے کہا کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق کے لفظ سے جدا کیا تو ہم اس کو طلاق کنسیڈر کریں گے، بھلے کیس خلا کا تھا۔ لیکن اس میں حنابلہ کی ایک جماعت، ابن تیمیہ وغیرہ یا محدثین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے، ابن قیم وغیرہ بھی اسی طرح سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب کیس خلا کا ہوگا تو ہم اس کو خلا ہی کنسیڈر کریں گے، ہم اس کو طلاق کنسیڈر نہیں کریں گے بھلے وہ طلاق کا لفظ بولے، کیونکہ دین کے اندر مقاصد کی اور انٹینشنز کی، نیت کی، انما الاعمال بالنیات بڑی اہمیت ہے۔ تو یہاں سارا کیس ہی خلا کا تھا، یعنی حق مہر کی واپسی، طلاق میں حق مہر کی واپسی تو ہوتی ہی نہیں ہے نا، یہاں سارا کیس ہی یہ چلا۔ طلاق تو بیسیکلی اس کو انیشیٹ کرتا ہے شوہر، جب شوہر انیشیٹ کرے سیپریشن کو تو اس کو ہم طلاق کہتے ہیں۔ جب اس کا کیس بیوی کی طرف سے جو ہے وہ انیشیٹ ہو تو ہم اس کو خلا کہتے ہیں، اور اس میں وہ حق مہر بھی چھوڑ رہی ہو تو وہ خلا کا کیس بنتا ہے۔ تو اس لیے حنابلہ کی ایک جماعت، ابن تیمیہ وغیرہ اور ابن قیم وغیرہ، انہوں نے یہ کہا کہ طلاق، جیسے اب یہاں پہ یہ لفظ ہے نا وطلقھا تطلیقۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حضرت ثابت کو کہ آپ اپنا باغ واپس لے لیں جو آپ نے ان کو دیا اپنی بیوی کو حق مہر میں، اور اس کو ایک طلاق دے دیں۔ تو اب حنابلہ وغیرہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ خلا ہے، لفظ کا اعتبار نہیں ہوگا، مقصد کا اعتبار ہوگا، لیکن میجورٹی یہ کہتی ہے کہ یہ طلاق ہے، وہ کہتے ہیں لفظ کا اعتبار ہوگا۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ یہاں پہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ حنابلہ کی رائے بہتر ہے۔ وہ آگے چل کے اس پہ نا ابن قیم وغیرہ کی تفصیلی بات آگے آ رہی ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، انہوں نے 3 ریزنز بیان کیے، وہ سالڈ رکھتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ خلا میں جو اس نے عوض دینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیوی نے جو واپس کرنا ہے وہ کیا واپس کرے گی؟ ٹوٹل حق مہر، یا حق مہر کا کچھ حصہ بھی واپس کر سکتی ہے، یا حق مہر سے زیادہ بھی شوہر مطالبہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں شوافی کی رائے یہ ہے کہ حق مہر ہو ٹوٹل کا ٹوٹل، وہ شوہر اس کا مطالبہ کر لے، یا شوہر حق مہر کا بعض حصہ، ہمارے عام طور پہ عدالتیں جو ہیں وہ پورا حق مہر تو نہیں، حق مہر کا کچھ حصہ واپس کرواتی ہیں، تو اس کا بعض حصہ بھی جو ہے وہ واپس ہو سکتا ہے۔ بلکہ شوافی نے یہ بھی کہا کہ اگر شوہر یہ چاہے کہ بھائی حق مہر کے علاوہ کچھ اور بھی مجھے چاہیے، میرا تو بڑا نقصان ہو رہا ہے، اصل سارے کیلکولیٹر لے کے بیٹھتے ہیں نا، میرا تو اتنا نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، شادی پہ میں نے 20 لاکھ لگا دیے تھے، وہ تو گئے، مہینے بعد ہی تم خلا لے رہی ہو، ٹھیک ہے، سو میرا تو نقصان پورا کرو، حق مہر کے علاوہ بھی مجھے دو۔ تو شوافی کہتے ہیں کہ ہاں، شوہر کا وہ حق ہے، وہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے، یعنی حق مہر سے زیادہ اور کم خلا کا عوض ہو سکتا ہے، یہ شوافی کی رائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہ وہ کوئی ساز و سامان بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس کو مطلب آپ قرض میں بھی لے کے جا سکتے ہیں نا، ابھی بھی کہے کہ ابھی نہیں ہے بعد میں دے دوں گی، ٹھیک ہے، کوئی منفعت بھی ہو سکتی ہے، کوئی فائدہ جو ہے وہ بیوی سے وہ چاہ رہا ہو کہ بھئی اس کے مطلب میرے بچے کو تم نے دودھ پلانا ہے، مثال کے طور پہ بچہ چھوٹا ہے، میں خلا اس شرط پہ دیتا ہوں کہ بچے کو تم فیڈ کرواؤ گے، یا اور اس طرح کی کوئی شرط جو ہے وہ رکھی،
رکھی جا سکتی ہے، تو اگر وہ شرط رکھتا ہے شوہر تو وہ کہتے ہیں وہ خلا کا عوض ہو سکتا ہے. یعنی خلا کا عوض شوافی کے نزدیک صرف حق مہر نہیں، حق مہر سے کم یا زیادہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ جائز ہو، ٹھیک ہے، کم از کم مباحات کے درجے میں آتی ہو اور اس پہ بیوی راضی ہو جائے تو وہ خلا کا عوض جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اور انہوں نے قرآن مجید کے جو ہے وہ ظاہر سے استدلال کیا فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، جو بھی وہ فدیے میں دے دے، ٹھیک ہے، تو ان دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت کچھ بھی جو ہے وہ فدیے میں دے کے اپنی جان چھڑوا لے، شوہر سے علیحدہ ہو جائے. تو وہ یہاں سے جو ہے وہ اس کے عموم سے استدلال کرتے ہیں. جمہور فقہا کی رائے یہ ہے کہ شوہر کے لیے یہ جائز ہے کہ بیوی سے وہ زیادہ بھی لے سکتا ہے، مطلب وہی بات جو ابھی شوافی نے کی تھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے امام بہقی نے روایت کی ہے کہ ان کی جو بہن تھی وہ ایک انصاری صحابی کے نکاح میں تھی. ان دونوں کا کیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کا باغ واپس کر دو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس پہ زیادہ بھی واپس کر دوں گی، وازید علیہ. ہاں وہی کیس ہے، وہ ثابت بن قیس والا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی وہی کیس ہے. اور انہوں نے کہا وازید علیہ کہ میں اس کے اوپر کچھ زیادہ بھی واپس کر دوں گی. مطلب اب یوں کہہ لیں کہ جی شاید وہ سیپریشن میں اتنا زیادہ کنفرم تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی حق مہر تو کیا اگر زیادہ بھی دینا پڑا، انداز ایسے لگ رہا ہے وہ بھی میں دے دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ بھی دو، ٹھیک ہے، یہ ان کی طرف سے خود ہی یہ بات ہے قالت وازید علیہ. آگے روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ فردت علیہ حدیقتہ وزادت، کہ انہوں نے وہ باغ بھی واپس کیا اور اس سے کچھ زیادہ بھی. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ جی یہ روایت ضعیف ہے. نیچے انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے یرا علماء الحدیث ان ھذا الحدیث ضعیف. اب پتہ نہیں وہ اردو والوں نے اس پہ کیا حاشیہ لگایا، صحت کا یا کیا، واللہ اعلم. اچھا، بعض علماء نے تو یہ جمہور تو یہ کہتے ہیں اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے کہ شوہر جو ہے وہ زیادہ کا بھی مطالبہ کر سکتا ہے، حق مہر سے زیادہ کا، اور بیوی جو ہے وہ پھر زیادہ کو واپس کرنے کی پابند ہے. جبکہ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حق مہر سے زیادہ کا مطالبہ کرے، صرف حق مہر واپس لے سکتا ہے. اس پہ انہوں نے جو ہے وہ سنن دارقطنی کی ایک روایت سے استدلال کیا، لیکن یہ بھی روایت وہی ہے، مطلب اسی روایت کے مختلف طرق ہیں، راویوں نے اس کے الفاظ کے بیان میں اختلاف کیا. اللہ عالم یہ اختلاف بعد میں پیدا ہو جاتا تھا جب فقہی مسالک پروان چڑھے تو ایک ہی روایت وہ ہر کسی اسکول کے موقف کے حق میں جاری ہوتی تھی. اللہ عالم، بہرحال یہ چیز خطرناک تھی. پہلے بھی ہم نے کچھ ایسی روایتیں جو ہے وہ پڑھی ہیں، خاص طور پہ وہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم اسے وہ اس کا باغ واپس کر دو گی جو اس نے تمہیں دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، نعم و زیادہ، زیادہ بھی واپس کروں گی. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کرتے ہوئے کہ اما زیادہ فلا، زیادہ کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ الفاظ تھے کہ زیادہ واپس کر دیا. آپ دیکھیں بالکل متضاد معنی. اور یہاں پہ کیا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کے بارے میں کہا کہ نہیں، ولیکن حدیقہ، اس کا باغ صرف واپس کر دو. قالت نم، تو انہوں نے کہا جی. تو اس کو اصول حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں اضطراب. اصول حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ بعض روایات سیلف کنٹراڈکٹری ہوتی ہیں، ان کا متن آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے، مطلب واقعہ تو ثابت ہوتا ہے، اس سے ہم واقعے کا انکار نہیں کر سکتے کہ واقعہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ساری روایات یہ کہہ رہی ہیں کہ واقعہ ثابت ہے. ہاں اب اس میں راویوں نے کچھ ٹھیک ہے گڑبڑ کی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان سے جانتے بوجھتے ہوئی ہے یا پھر انہوں نے جو ہے وہ اس میں، اس لیے مضطرب روایت جو ہے وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ مضطرب روایت میں بھی وہ مطلب سارے کا سارا متن جو ہے وہ حالت اضطراب میں نہیں ہوتا، کہ اس میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن میں اضطراب ہوتا ہے. تو مجموعی طور پہ واقعہ ثابت ہونے کی وجہ سے مجموعی مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے، جیسے خلا کا مسئلہ ثابت ہو گیا اور دس اینڈ دیٹ. ہاں جس میں اختلاف ہو گیا تو اب وہ مسئلہ اختلافی رہے گا کہ جی زیادہ جائز ہے یا زیادہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مسئلہ
جو ہے وہ نص سے ثابت ہے کہ نہیں. اب اس میں اگر ایک طرق ضعیف ہے دوسرا صحیح ہے تو پھر تو ہم صحیح کو ترجیح دیں گے، لیکن اگر دونوں ہی ضعیف ہیں یا دونوں ہی طرق صحیح ہیں تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم کہیں گے یہ نص سے ثابت ہی نہیں. ہاں شوہر کی طرف سے زائد کے مطالبے کا ذکر نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ زیادہ دے دیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادتی ثابت ہو جاتی ہے نا. شوہر کا مطالبہ ہو یا نہ ہو، زیادتی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، یعنی زائد دینا، اضافی طور پہ دینا، وہ ثابت ہو جاتا ہے. اصل میں وہ اس سے استدلال کر رہے ہیں، وہ استدلال ٹھیک ہے، وہ استدلال ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ اس میں اضطراب ہے کہ دونوں جو الفاظ ہیں وہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی مسئلے میں اختلاف یہ ہے کہ کیا آپ قرآن مجید کے عموم کو آپ خبر واحد سے اس کی تخصیص کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد سے اس کی تخصیص کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی زیادتی جائز ہے. تو قرآن مجید میں عام کا تذکرہ ہے نا، جو بھی وہ فدیے میں دے دے، تو اب خبر واحد سے اس کی تخصیص ہوگی کہ جو بھی فدیے میں دے دے تو اس سے کیا مراد ہے. تو اب جو تخصیص کے قائل ہیں تو وہ تخصیص کر لیں گے کہ جو بھی فدیے میں دے دے اس سے مراد ہے کہ زیادہ بھی دے سکتی ہے حق مہر سے، جو بھی فدیے میں مراد ہے اس سے مراد یہ کہ حق مہر سے زیادہ نہیں دے سکتی. تو جو تخصیص کے قائل تھے انہوں نے تخصیص کر لی، جو تخصیص کے قائل ہی نہیں تھے خبر واحد سے قرآن کے عموم کے، تو انہوں نے قرآن کے عموم کو لے لیا. تو قرآن کا عموم تو پھر اپنے عموم پر ہے، جو بھی فدیے میں دے دے، اب جو بھی فدیے میں دے دے زیادہ تھوڑا اس میں وہ بحث ہی نہیں ہے، تو اس کو عام معنی کے اوپر باقی رکھتے ہیں. تو کچھ نے قرآن کے عموم سے استدلال کر لیا اور کچھ نے خبر واحد سے تخصیص کے ذریعے سے استدلال کر لیا. خیر بہرحال دوسری چیز ہے کہ بلا وجہ خلا لینا. جیسے ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ بلا وجہ طلاق، تو کیا عورت بلا وجہ خلا لے سکتی ہے؟ اب یہ ایک ٹرینڈ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، سال 6 ماہ بعد سپریشن لی، ٹھیک ہے، اگلے سے نکاح کر لیا، سال 6 ماہ بعد سپریشن لی، پھر مطلب 5 ایسے بھی کیس آئے کہ خاتون کے چھٹا نکاح تھا، ٹھیک ہے. تو یہ کیسز بھی سوسائٹی میں بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مطلب لوگوں نے اس کو ایک لائف سٹائل کے طور پہ بھی اختیار کر لیا. کچھ خواتین نے کہ جی نہیں، ہمارا ایک مرد کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، یہ ایک مرد کے ساتھ ساری زندگی آپ کیسے چلائیں. ٹھیک ہے، کلو جدید لذیذ، سیدھی سی بات ہے، ہر نئی چیز کیا ہوتی ہے، اس میں لذت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو نیا ریلیشن شپ آپ کی چونکہ ہسٹری نہیں ہے، چلتا ہے 1-2 سال ہنی مون پیریڈ بہت اچھا چلتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ایک ہسٹری بن جاتی ہے چخ چخ کی. اس کے بعد بندے کو وہ مطلب ایک دوسرے کو وہ زہر لگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں چلیں جی اس سے نکلیں، اگلا قائم کریں. حرام کاری سے ان کا یہ ہوتا ہے کہ حرام کاری سے بہتر ہے کم از کم نکاح تو کر رہے ہیں، اس میں نہیں جا رہے. خیر بار ہے. تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی بلا وجہ خلا لینا، ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ شوہر کے اخلاق خراب ہے. اچھا، جو انہوں نے وجوہات بیان کی ان میں سے کوئی نہ کوئی وجہ تو نکل ہی آتی ہے، خواہ ہی نکل آتی ہے. شوہر کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہ کوئی ایسی وجہ ہے، ہمیں کوئی بیوی ہے جیسے مطلب یہ کوئی وجہ تلاش کرنی پڑے گی شوہر کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو شوہر کے اخلاق میں اتنی چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایپ نکال ہی لے گی، سیدھی سی بات ہے. تو یہ جو ہے نا کہ جی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی وجہ تو دیکھیں وہ تو نکل ہی آتی ہے، مطلب جو وجوہات بیان کی گئی ہیں بلا وجہ تو کوئی بھی نہیں لیتا، یا اس کے اخلاق برے ہوں. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرتا ہو. اب وہ حقوق کی فہرست بھی بیوی نے خود ہی تیار کرنی ہے کہ میرا فلانا حق نہیں دیتا، مجھے وقت نہیں دیتا، مجھے ٹائم نہیں دیتا، ٹھیک ہے، میری رسپیکٹ نہیں کرتا، میری عزت نہیں کرتا، مجھے گالم گلوچ کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، شاؤٹنگ کرتا ہے، مار کٹائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، چلے مار کٹائی تو بڑی بات ہے، وہ تو سارے نہیں کرتے ہوں گے، لیکن یہ چیخو پکار تو ہو ہی جاتی ہے، آوازیں تو اونچی ہو ہی جاتی ہیں. اور پھر یہ کہ عورت کو یہ ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکے گی، یہ بڑا مسئلہ ہے. وہ کہے جی مجھے ڈر لگتا ہے، میں تو اس کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتی. وہی اس حدیث میں یہی مسئلہ تھا نا. وہ آ کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تو یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ اخلاق برے ہیں، میں تو یہ کہتی ہوں کہ میں کہیں ناشکری نہ بن جاؤں. بہت آسان بہانہ ہے، بہت آسان بہانہ. تو اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ خلا کے مسئلے میں نا زیادہ پیچیدگیاں نہیں پیدا کرنی چاہیے. ایک عورت نہیں رہنا چاہتی، سیدھی سی بات ہے، جا سکتی ہے. ایک سوشل کانٹیکٹ ہے، جس طرح سے باقی کانٹیکٹس ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ ایک سوشل کانٹیکٹ ہے. ہمارے دین نے اس کو اس طرح سے لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح سے لیا. اب یہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ جی میں جو ہے وہ اس کی ناشکری نہ کر بیٹھوں.
ہاں اصل بات یہی ہے کہ لوگ جو ہے نا شادی پہ انویسٹمنٹ اتنی کر بیٹھتے ہیں کہ اب اس کے بعد وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جی آپ مطلب کوئی سیپریشن، اور نئی کے بارے میں بھی اس لیے نہیں سوچ سکتے کہ انہیں لگتا ہے کہ جی ملینز کی انویسٹمنٹ دوبارہ کرنی ہے، کاروبار بنائے ہوئے لوگوں نے خیر بار۔ تو دین میں یہ چیز جو ہے وہ بہت آسان اور سمپل نکاح کرنا ہے۔ صحابیات میں بھی یہ چیز بہت مطلب آرام سے خلا لے لیتی تھی، سیدھی سی بات ہے۔ تو جیسے اب دیکھیں نا، شوہر کو تو کوئی نہیں پوچھتا، بلا وجہ طلاق دے دیتا ہے نا، مطلب شوہر کے بارے میں کبھی یہ بحث پیدا کی گئی کہ کوئی وجہ ہونی چاہیے طلاق کی؟ جتنی ہمارے یہاں معاشرے میں طلاقیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ طلاقیں جو ہے وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عموماً 90% طلاقوں کی وجہ غصہ، ایک آدھ منٹ کا غصہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ خود چاہ رہا ہوتا ہے کہ پیچ اپ ہو جائے۔ اب اس میں مفتی حضرات بڑے آرام سے کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شوہر کو جب آپ نے یہ حق دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے غصے کی وجہ سے اس کو علیحدہ کر دے، ٹھیک، تو عورت کو یہ حق کیوں نہیں حاصل؟ تو بیسیکلی یہ ایک سوشل کانٹیکٹ ہے، اس سوشل کانٹیکٹ کو شوہر توڑ دے، بلا وجہ توڑ دے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی وجہ ہونا ضروری نہیں ہے، اور اسی طرح سے عورت توڑ دے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، یا وجہ بھی جو بیان کی جاتی ہیں دیکھیں یہ وجوہات نکل ہی آتی ہیں، ٹھیک ہے، طلاق کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا ظاہری بات ہے، اور اس کو غصہ آنے کا کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا کہ میری ناشکری ہے، ٹھیک ہے، میرے حقوق پورے نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہوتی ہیں ظاہری بات ہے۔ یہاں بھی ایک روایت لے کے آئیں، دیکھیں وہاں روایتیں زیادہ تر نا ضعیف ہیں، یہ وہاں بھی وہ روایت تھی کہ جی حلال چیزوں میں سب سے مبغوض ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ طلاق ہے، حالانکہ وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ یہاں بھی یہ روایت جو ہے نا، اب دیکھیں نا، ایسا لگتا ہے جیسے ڈھونڈ کے بنائی گئی ہے کہ جو خلا لینے والی ہے وہ منافق عورتیں ہیں، المختلیات ہن المنافقات، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے اس کو گوگل پہ سرچ کیا کہ شاید کوئی مل جائے جس نے اس کو ٹھیک کہا ہو، 20-22 تو مل گیا جنہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی روایتیں جو ہے نا وہ اپنے متن سے ہی چیخ کے پکاری ہوتی ہیں کہ یہ خواہ مخواہ، جب دیکھا گیا کہ جی معاشرے میں خلا بڑھ رہی ہے تو لوگوں نے کہا اب رکیں گی نہیں تو بہتر ہے کوئی حدیث ہی بنا لو۔ تو یہ نہیں، دیکھیں قرآن نے جو ہے وہ اس کو جائز قرار دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ اپنے عمل سے جائز قرار دیا، تو پھر ان کو منافق کہنے کا کیا ضرورت جو خلا لینے والی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ مشکل لگتا ہے، مرد کو بھی مشکل لگتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ سیپریشن چاہ رہی ہے تو کسی وجہ سے تنگ ہے نا، اگر اس کو کچھ مل رہا ہو تو وہ کیوں جائے گی؟ بہت سی عورتیں تنگ ہوتی ہیں لیکن سیپریشن نہیں لیتی، کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنے شوہر سے مل رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے، تنگ بھی ہوگی، نہ شکری بھی کرے گی، اسے کہو کہ سیپریشن لے لو، میں کیوں لوں؟ نہیں لیتی، ٹھیک ہے، تو جب اسے کچھ نہیں مل رہا تبھی تو وہ جائے گی نا، یہ بات اہم ہے، یہ ہم لوگ نہیں سوچتے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات کوئی اس کو بیوقوف بنا دیتا ہے، اس کی ماں اس کو بیوقوف بنا دیتی ہے، لڑکی کو خواہ مخواہ سیپریشن کے لیے ابھارتی ہے، اچھا اس کو میاں کو جو ہے دبا کے رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا، وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعد میں ایسی عورتیں پچھتاتی بھی ہیں، لیکن جب اس نے خود سے ڈیسیژن کر لیا ایک، اور وہ عاقل بالغ ہے، باشعور ہے، پھر اس کا ڈیسیژن ہے، اچھا ہے برا ہے، اس کے نتائج بھی اس نے بھگتنے ہیں۔ تو خلا آپ یوں کہہ سکتے ہیں ناپسندیدہ ہے، چلو ٹھیک ہے، اپنے طور پہ کہہ دیں طلاق بھی ناپسندیدہ ہے، خلا بھی ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، مکروہ ہے، کہہ دیں، لیکن بہرحال جتنا ہم نے اس کو حرام بنا دیا ہے نا طلاق کو اور خلا کو، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ طرز عمل بھی درست نہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ خلا میں زوجین کی رضامندی۔ کیا خلا میں زوجین کی رضامندی ضروری ہے؟ یہ ایک جو ہے وہ سوال پیدا ہوا۔ تو انہوں نے کہا جی شوہر اور بیوی ان کی رضامندی جو ہے وہ خلا کے لیے ضروری ہے، اور اگر ان کی رضامندی نہ ہو، دونوں کی رضامندی نہ ہو، تو پھر قاضی کیا کرے گا؟ یک طرفہ فیصلہ کر دے گا، کیونکہ حضرت ثابت جو ہے وہ سیپریشن نہیں چاہتے تھے، حضرت ثابت سیپریشن نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کی بیوی سیپریشن چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا معاملہ لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ باغ یعنی حق مہر واپس کروا کے ان کو طلاق دلوا دی۔ تو خلا میں شوہر کی رضامندی ضروری نہیں ہے، یعنی شوہر کہے کہ جی میں تو سیپریشن نہیں چاہتا، جیسے دیکھیں طلاق میں بیوی کی رضامندی ضروری نہیں ہے، بیوی چاہتی ہے تو تبھی طلاق ہوگی، نہیں ایسا تو نہیں ہے،
شوہر چاہتا ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح سے خلا میں شوہر کی رضامندی ضروری نہیں ہے، ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو بس اگر بیوی سپریشن چاہتی ہے، وہی سوشل کانٹیکٹ ہے، کوئی بھی ایک فریق، ایک پارٹی اس کانٹیکٹ کو ختم کر سکتی ہے۔ جیسے دونوں پارٹیز کے انعقاد سے وہ کانٹیکٹ منعقد ہوا، اسی طرح دونوں میں سے کسی ایک کے نکل جانے سے، توڑ دینے سے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو کہتی ہے عقد نکاح ہے۔ اب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ سوشل کانٹیکٹ کیسے ہو گیا؟ پوری فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ نکاح کیا ہے، عقد نکاح۔ عقد کیسے کہتے ہیں؟ کانٹیکٹ کو کہتے ہیں۔ کانٹیکٹ ایجاب و قبول، ایجاب و قبول کا مطلب ہی آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے، کانٹیکٹ ہے بیسیکلی۔ نیکسٹ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ خلا میں جو ہے وہ میاں بیوی دونوں کی طرف سے شقاق ہونا چاہیے، یعنی علیحدگی کی خواہش، یا صرف بیوی کی طرف سے ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، مطلب دونوں ایک دوسرے سے تنگ ہوں، یا صرف بیوی کی تنگی جو ہے وہ کافی ہے؟ تو امام شوکانی یہ کہتے ہیں کہ بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ صرف بیوی کی تنگی کافی ہے، شوہر کا تنگ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر بیوی تنگ ہے تو خلا کا کیس بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض اہل علم، ابن المنذر وغیرہ کا کہنا یہ کہ نہیں، جب دونوں تنگ ہوں تو پھر خلا کا کیس بنتا ہے، کیونکہ قرآن میں دونوں کو خطاب ہے۔ لیکن بہرحال بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ بیوی کی تنگی کافی ہے، شوہر کی تنگی جو ہے وہ ضروری نہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ شوہر کیا کرتا ہے، بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ کیوں برا سلوک کرتا ہے؟ تاکہ وہ خلا لے لے۔ طلاق کیوں نہیں دیتا؟ طلاق اس لیے نہیں دیتا کہ حق مہر واپس نہیں ملے گا، حق مہر بھاری دے بیٹھا ہے۔ اب وہ کہتا ہے جی یہ خلا کرے نا تو میرا مال تو مجھے واپس ملے گا، تو اب وہ خلا پہ تو آمادہ نہیں ہے، تو وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تاکہ وہ خلا پہ مجبور ہو جائے۔ تو یہ کام حرام ہے، قرآن نے اس سے منع کیا۔ اس میں قرآن کی جو واضح طور پہ آیات ہے وہ کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ۔ مطلب عورتوں کو مجبور نہ کرو اس بات تک کہ جو تم انہیں حق مہر دے چکے ہو وہ ان سے واپس لو۔ لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، جو دے چکے ہو وہ واپس لینے کے ہیلے بہانے نہ ڈھونڈو۔ ہاں ایک صورت ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر عورت کرپٹ ہو جائے، مطلب تمہاری زوجیت میں رہتی ہوئی ہے جیسے بدکار ہو جائے، زنا کر لے، اب تمہیں پتہ چل جائے، ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ میں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ کچھ ایسا کر لو کہ جی تمہیں تمہارا مال واپس ملے۔ اب یہ تو ایک بڑی خیانت ہے نا، اس کے علاوہ نہیں، اس کرپشن کے علاوہ نہیں۔ دوسری جو قرآن کی آیت انہوں نے اس سے استدلال کیا، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں سونا چاندی دے دیا تو وہ واپس نہ لو۔ تو مطلب یہ واپس لینا، ہیلے بہانے ڈھونڈنا، اس کے لیے اس پہ سختی کرنا، برا سلوک کرنا تاکہ وہ خلا پہ مجبور ہو جائے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو امام مالک کا کہنا یہ ہے کہ خلا جو ہے اس کو ہم طلاق کنسیڈر کریں گے، یعنی ایسی صورت ہے۔ مطلب لیکن اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ شوہر نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا اور وہ خلا پہ مجبور ہو گئی۔ اب جب خلا پہ مجبور ہو گئی، خلا ہو گئی، خلا کیسے ہوتی ہے یہ اب آگے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، خلا کا طریقہ کار کیا۔ ابھی ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ خلا ہو گئی۔ جب خلا ہو گئی تو اب اس میں امام مالک یہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں، یہ اسپیسیفک کیس جو ہے کہ جس میں شوہر نے اس کی انٹینشن ظاہر ہو جائے کہ اس نے بیوی کے ساتھ برا کیا، اس لیے برا کیا کہ اس کا حق مہر اس کو واپس مل جائے، تو ایسی صورت میں اگر خلا ہوئی ہے تو اس کو امام مالک کہتے ہیں ہم طلاق کنسیڈر کریں گے۔ یعنی طلاق کنسیڈر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حق مہر واپس نہیں ملے گا۔ لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو خلا کا کیس ہی بنائیں گے، یعنی اس کو ظاہر پہ باقی رکھیں گے، ہم اس کی انٹینشن کے پیچھے نہیں جاتے۔ میجورٹی یہ کہتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ کام حرام ہے، یہ تو سب اس کے اوپر متفق ہیں کہ یہ کام حرام اس نے کیا۔ لیکن اب اس حرام کام کے نتیجے میں خلا ہو گئی ہے، تو اب وہ خلا ہی باقی رہے گی یا اس کو آپ جو ہے وہ طلاق کا کیس بنائیں گے، تو یہ اختلافی مسئلہ ہے۔
نیکسٹ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ حالت طہر میں خلا ہونی چاہیے یا مینسز میں اور نفاس کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے. طلاق کے بارے میں تو واضح احکامات ہیں کہ وہ حالت طہر میں ہو، پاکی کی حالت میں ہو طلاق جو ہے، لیکن خلا کے بارے میں ایسے کوئی احکامات نہیں. تو خلا کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. طلاق چونکہ شوہر نے دینی ہے تو اس لیے اس میں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ وہ عورت کی پاکی ناپاکی اس کا دھیان کرے. اور خلا کا کیس چونکہ عورت کی طرف سے انیشیٹ ہوتا ہے تو اس لیے وہاں پہ یہ شرط، یہ کنڈیشن نہیں رکھی گئی. تو اس میں انہوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے. عورت جو ہے وہ کچھ مال دے کے اپنی جان چھڑوا لے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں قرآن نے ایسی کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا. طلاق کے حوالے سے جب قرآن ذکر کرتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فطلقوہن لعدتہن، وہاں پہ تذکرہ کیا کہ عورتوں کو ان کے خاص وقت میں طلاق دو. خاص وقت ان کا وہی حالت طہر ہے، پاکی کی حالت ہے. لیکن خلا کے وقت میں یہ بات نہیں بیان کی گئی. تو اس سے انہوں نے یہ استدلال کیا کہ کسی بھی وقت میں جو ہے وہ خلا کا کیس ہو سکتا ہے. جی نیکسٹ کیس کیا ہے کہ خلا میں جو معاملہ ہے وہ عورت کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جمہور فقہا جن میں ائمہ اربعہ بھی شامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ جو ہے وہ اپنی عورت کو خلا دے دیتا ہے تو وہ عورت کو اس کے نفس کا مالک بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے. اب اس میں شوہر کے پاس رجوع کا حق باقی نہیں رہ جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت نے مال خرچ کیا ہے. مال عورت نے خرچ اس لیے کیا ہے یا حق مہر عورت نے اس لیے واپس کیا ہے تاکہ وہ عقد زوجیت سے نکل سکے، اپنے شوہر سے جان چھڑا سکے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں اختیار خلا میں کل کا کل کس کے پاس ہے؟ عورت کے پاس ہے. یعنی خلا کا کیس بیسیکلی وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ طلاق سے ڈیفرنٹ ہے. طلاق میں حق رجوع ہوتا ہے، کس کے پاس؟ شوہر کے پاس حق رجوع ہے کیونکہ اس کا ڈیسیژن ہے، ڈائیورس اس کا ڈیسیژن ہے، سپریشن اس کا ڈیسیژن ہے، تو وہ اپنے ڈیسیژن سے رجوع لے سکتا ہے. خلا میں شوہر کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ اگر اچھا یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے نا کہ خلا طلاق ہے کہ نہیں ہے. کچھ فقہا نے اس کو طلاق مانا ہے، کچھ فقہا نے خلا کو طلاق مانا ہے، جیسے اناف اس کو طلاق مانتے ہیں کہ یہ طلاق بائن ہے، یعنی ایسی طلاق ہے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے. لیکن طلاق ماننے کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں رجوع کا حق شوہر کو حاصل نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جی خلا ہو گئی اب شوہر کے میں نے تو رجوع کیا، ایسا نہیں. ٹھیک ہے، تو رجوع کا حق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ انہوں نے یہاں پہ ہیڈنگ لگائی ہے کہ خلا میں معاملہ جو ہے وہ عورت کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اختیار جو ہے وہ مرد کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. طلاق میں جو اختیار ہے وہ مرد کے ہاتھ میں رہتا ہے. عورت کے پاس بھی جو ہے وہ رجوع کا اختیار نہیں ہے. ہاں عقد جدید ہو سکتا ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، یعنی نیا نکاح. عقد جدید کا مطلب یہ ہے کہ نیا نکاح ہو سکتا ہے. اچھا سعید بن مسیب اور امام زہری سے، یعنی یہ تابعین میں سے ہیں نا، ان سے یہ مروی ہے. یعنی ائمہ اربعہ کا موقف تو یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ رجوع کا حق نہیں ہے، خلا میں رجوع نہیں ہو سکتا. ائمہ اربعہ کا موقف یہی ہے. لیکن بعض تابعین جیسے سعید بن مسیب اور امام زہری، ان سے یہ مروی ہے کہ اگر وہ چاہے تو رجوع بھی کر سکتا ہے لیکن عدت کے دوران، جبکہ عورت راضی ہو اور اس پہ پھر گواہ بھی بنا لے. ٹھیک ہے، یعنی عورت نے جو ہے وہ حق مہر واپس کیا، ابھی عدت نہیں گزری تھی تو شوہر نے کہا کہ جی میں رجوع کرنا چاہتا ہوں. عورت بھی کہتی ہے ٹھیک ہے کر لو. تو شوہر وہ حق مہر دوبارہ بیوی کو واپس کر دے اور یہ آپس میں رجوع کر لے. لیکن یہ معروف قول نہیں. بظاہر یہی بات صحیح محسوس ہوتی ہے کہ خلا میں رجوع نہیں ہے. خلا میں ایسی سپریشن ہو جاتی ہے جس کے بعد رجوع نہیں ہے. ہاں نیکسٹ جو مسئلہ پیدا ہوا کہ کیا دوبارہ جو ہے وہ
خلا کے بعد نکاح کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ جواز التزویج ہے برضا، عورت کی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، یعنی عقد جدید ہو سکتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ سپریشن ہو گئی، بھلے طلاق کے بائن ہو گئی تو ایک طلاق ہوئی نا، ایک طلاق سے وہ علیحدہ ہو گئی خلا کی صورت میں، یا قاضی کے فیصلے سے علیحدہ ہو گئی، فسخ کے نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، عقد جدید ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ نیکسٹ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جو مریض عورت ہے اس کی خلا، یعنی ایک عورت بیمار ہے، جیسے یہاں بیمار سے مراد یہ مرض الموت۔ اب شوہر بھی کیا کرتے تھے، سارے مطلب ظاہری بات ہے پٹے پڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، شوہر بھی کیا کرتے تھے، وہ آخر عمر میں اپنی بیویوں کو طلاق دے جاتے تھے، ساری زندگی سے تمہیں برداشت کیا، اب آخر میں تو کسر لگا کے جاؤں گا، تو میں اپنا وارث نہیں بننے دوں گا، ٹھیک ہے، تو اس کو طلاق دے جاتے تھے۔ بیوی بھی یہی کام کرتی تھی، چلو گزارا تو میں نے کر لیا، بچوں کی وجہ سے کر لیا یا کسی اور وجہ سے کر لیا، تو وہ بھی مرض الموت میں کیا کرتی تھی، بیوی بھی خلا لے لیتی تھی۔ کیوں؟ اس کو وراثت سے محروم کرے شوہر کو، یعنی اسے پتہ ہے حق مہر اس نے کیا دیا مجھے، حق مہر ہی واپس کرنا ہے نا، تو میرا جو اتنا مال جمع شدہ ہے وہ اس کے پاس چلا جائے، نہیں یہ تو میں نہیں ہونے دوں۔ شوہر وارث ہوتا ہے نا، بیوی کی اولاد نہ ہو تو آدھے کا وارث ہوتا ہے، اور بیوی کی اولاد ہو تو 1/4 کا وارث ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو اب وہ بیوی یہ نہیں چاہتی کہ یہ میرا وارث بنے، تو وہ مرض الموت میں کیا کرتی ہے، اسے خلا کا کیس دائر کر دیتی۔ تو اب اس خلا کا کیا حکم ہے؟ جیسے وہاں مرض الموت میں جب بندہ ڈائیورس دیتا ہے، طلاق دیتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ فقہا عام طور پہ یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ جو بیوی ہے وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگی جب مرض الموت میں، یعنی اس مرض کہ جس میں انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس میں انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق تو چلے ہو گئی، سو ہو گئی، لیکن وہ اس کی وراثت سے محروم نہیں ہوگی، اگرچہ اس کی بیوی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو اس کا وارث مانا جائے گا، اس خدشے سے کہ لوگ جو ہے وہ مرنے سے پہلے طلاقیں دینا نہ شروع کر دیں، بیویوں کے اوپر اپنا غصہ اتارنا نہ شروع کر دیں، اس کا رستہ روکنے کے لیے یہ سد و ذرائع کی بحث اصول فقہ میں آئی ہے، بلاکیج آف مینز، یعنی ایسے رستے جو کہ شر کی طرف لے کے جاتے ہوں ان کو روکنا شریعت کا مقصود ہے۔ تو خیر بہرحال دیکھیں جو حالت مرض میں ہے، اب ظاہری بات ہے اس کے لیے طلاق دینا جائز ہے، اس پہ تو ہم پابندیاں لگانے سے رہے، شریعت نے پابندی نہیں لگائی کہ شوہر جو ہے وہ مرض الموت میں طلاق نہیں دے سکتا، اسی طرح بیوی کے اوپر بھی پابندی نہیں ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں خلا نہیں لے سکتی، وہ تو ٹھیک ہے وہ لے، اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ وراثت کا ہے، تو امام مالک یہ کہتے ہیں کہ وہ جو شوہر ہے وہ اس کا وارث ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس کا وارث ہوگا اور اسے اس کے مال وراثت میں سے ملے گا۔ حنابلہ کا بھی یہی تقریباً موقف ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کا وارث ہوگا، تو حق مہر کو وراثت کے مال وراثت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا آپ کہہ لیں کہ جی موازنہ کر لیا جائے گا نا، تو اس کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کر لیا جائے گا۔ خلا جو ہے وہ طلاق ہے یا فسخ نکاح ہے، یہ ایک اہم سوال پیدا ہوا۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ خلا جو ہے وہ طلاق بائن ہے، اور وہ اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ اس کو طلاق دو اپنی بیوی کو، ثابت بن قیس کو کہا کہ اس کو طلاق دو، تو انہوں نے طلاق دے دی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حاکم کیا کرے گا، جیسے ہمارے یہاں کورٹس ہیں اس میں جج ہے، تو عورت کورٹ کی طرف رجوع کرے گی، جج کیا کرے گا، شوہر کو بلوائے گا اور شوہر کو کہے گا کہ اس کو طلاق دو، اور وہ طلاق دے گا، ایک طلاق دے گا تو وہ طلاق بائن ہوگی، اس سے بیوی اس سے جدا ہو جائے گی، بائن کا مطلب علیحدہ ہو جائے گی۔ ہاں دوبارہ عقد جدید ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک طلاق ہوئی ہے۔ تو جمہور کے نزدیک یہ طلاق ہے، وہ اسے طلاق کا کیس بناتے ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر طلاق شوہر نے دی ہے تو وہ طلاق ہے، اور اگر عورت نے طلاق مانگی ہے اور پھر شوہر نے دی ہے تو وہ خلا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کام کر لیا۔ لیکن حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، طلاق طلاق ہے،
खुला खुला है। वैसे अगर औरत खुला ले तो वो क्या कहेगी, बस मुझे खुला दे दो? हाँ, वो यही कहेगी कि मुझे खुला दे दो। वो क्या कहेगा, मुझे खुला दिया? हाँ, वो ये कहता है कि मैंने तुम्हें खुला दी। काजी का इन्वॉल्व होना लाज़मी नहीं? काजी का इन्वॉल्व होना लाजिम नहीं है, बिल्कुल भी लाजिम नहीं। ये गलत फहमी है कि जी कोर्ट्स का इन्वॉल्व होना खुला में ज़रूरी है। तो कोर्ट्स क्या करते हैं इसमें जब वो इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या कहते हैं? तो देखें, कोर्ट तब इन्वॉल्व होती है जब शौहर खुला देने पे आमादा ना हो। साबित बिन कैस के मसले में क्या हुआ, ठीक है, मतलब वो खातून क्यों गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि जब उन्होंने खुला चाहिए, उनके शौहर ने उनको खुला नहीं दिया, तो अब वो हाकिम के पास जाएंगे कि आप मुझे इससे खुला लेके दें। तो अगर ये आपस में मामला कर लें, घर की सतह पे मामला हो जाए तो खुला हो जाती है, मगर घर की सतह पे तलाक नहीं हो जाती हो जाती है, तलाक हो जाती है, बिल्कुल होती है। तो अगर औरत ये कहे कि मुझे खुला दे दो, तो शोर ये कहे कि हकमैर मेरा वापस करो, मैं तुम्हें खुला देता हूँ, वो कहती है ठीक है, तो बस खुला हो गई, किसी अदालत के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मतलब ऐसे ही करो कह रही है खुला होगी, बस हो। जैसे एक दफ़ा कह दिया तलाक हो गई, बहुत सिंपल है, आसान है। तलाक वाले मामले में ये पीछे हिकमत बयान की जाती है ना, शायद हमने पढ़ा था कि अगर औरत के हाथ में ये इख्तियार दिया जाता है तो रोज़ाना तलाक है, तो फिर ये खुला का भी सीन वही नहीं है, सीन तलाक का। वो शोहर से मांग रही है खुला, दे कौन रहा है, शोहर को खुला दे नहीं रही, वो ये नहीं कह रही शोहर को कि मैं तुम्हें खुला देती हूँ, नहीं। क्योंकि वो शोहर दे तो फिर हाँ, हम यही बात है, यहाँ पे भी जो है वो सेपरेशन का जो अथॉरिटी इख्तियार है वो शोहर के पास ही है ना, ठीक है। अगर वो ना करे फिर कोर्ट को। हाँ, अब शोहर बाद औक़ात कहता है जी मैं तुम्हें खुला नहीं देता, ठीक है, फिर कोर्ट की तरफ जाएंगे, औरत पहले जाएगी, मर्द को भी जाना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा हुआ कि खुला जो है तलाक है या फस्के निकाह है। तो जमहूर ये कहते हैं कि खुला तलाक है, यानी तलाक के बाइन, यानी वो ये कहते हैं कि अब औरत जो है ना, वो जमहूर ये कहते हैं कि औरत शोहर से कहे कि जी मुझे खुला दो, तो शोहर कहे कि मैंने तुम्हें तलाक के बाइन दी और हक महर जो है वो उससे ले ली, हक महर मेरा वापस करो, मैंने तुम्हें तलाक दी, तो वो इसको खुला का केस बना देते हैं। नहीं, ये नहीं बनाना चाहिए, इसको तलाक का केस नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तलाक तो एक तलाक कंसिडर हो जाएगी, ज़िंदगी भर के लिए तलाक रहेगी। तो बीवी जो है ना वो खुला मांगे और शोहर कहे कि जी हक महर मेरा वापस करो या उसका कुछ हिस्सा, और मैंने तुम्हें खुला दी, सेपरेशन हो गई, बस सेपरेशन हो गई, फस्क हो गया, फस्क के निकाह हो गया। यही है ना कि खुला जो है तलाक है, अम फस्क या फस्क के निकाह, तो फस्क के निकाह है, ये तलाक नहीं, तलाक के तो अलग से आका बात है। बाज़ अहले इल्म कहते हैं जी इमाम अहमद और ज़ाहिरिया में से इमाम दाऊद और अब्दुल्ला इब्न अब्बास, साहबा में से हज़रत उस्मान और अब्दुल्ला बिन उमर, वो ये कहते हैं कि ये फस्क निकाह है। खुला क्या? फस्क निकाह। मेजॉरिटी तो इसको तलाक़ बाइन मानती है, लेकिन कुछ साहबा, ताबीन और हनाबिला यानी इमाम अहमद, वो इसको फस्क निकाह मानते हैं। ज़्यादा यही बात बेहतर मालूम होती है कि ये फस्क निकाह है, ये तलाक़ नहीं, और इसे तलाक़ का केस बनाना भी नहीं चाहिए, यानी तलाक़ इसमें दिलवानी भी नहीं चाहिए। फिर भी ये हाँ, अगर सिनेरियो खुला वाला है, बीवी ने खुला मांगी है और कहा कि मैं हक महर वापस करती हूँ, शोहर कहता है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, फिर भी ये तलाक नहीं है, ये खुला ही है। ये हनाबिला का मौक़िफ़ है और यही मौक़िफ़ दुरुस्त है कि मानी का एतबार होगा, मकासद का एतबार होगा, ऑब्जेक्टिव्स का एतबार होगा, इंटेंशंस का एतबार होगा, लफ्ज़ का नहीं। ज़ाहिरियत या लिटरलिज़म की तरफ हम नहीं जाएंगे। तो इब्न क़य्यिम अलैहि रहमा का कहना ये है कि 3 दलाइल ऐसे हैं जिनसे ये महसूस होता है या जिनसे ये पता चलता है कि खुला का केस जो है वो फस्क निकाह का केस है, तलाक का केस नहीं। तो वो 3 चीज़ें क्या हैं? एक तो ये है कि शोहर को जो है वो तलाक में रुजू का हक़ हासिल होता है, तलाक में शोहर को रुजू का हक़ हासिल होता है, लेकिन खुला में नहीं होता। यानी आम तौर पे जो तलाक होती है तलाक रजी होती है, खुला में तो बिल्कुल ही नहीं होता ना, रुजू का हक़ होता ही नहीं। तो इस एतबार से खुला में और तलाक में क्या फ़र्क है?
تو آپ خلا کو طلاق کنسیڈر نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اس کے اوپر طلاق کے احکامات لاگو نہیں کر رہے. طلاق میں تو رجوع ہوتا ہے، اس میں تو رجوع ہی نہیں ہے. دوسرا کیا ہے کہ طلاق جو ہے نا، اگر آپ نے ایک دے دی ہے تو وہ کاؤنٹ ہو گئی ہے، ایک کاؤنٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی 3 میں سے ایک چانس آپ کے پاس ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن خلا میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی 3 چانسز ہو اور ایک چانس آپ نے ختم کر دیا. خلا میں یہ معاملہ ہے. تیسرا کیا ہے کہ دونوں کی عدت میں فرق ہے. طلاق کی عدت 3 حیض ہے، 3 دفعہ مینسز آ جائیں، اور خلا کی عدت واضح طور پہ روایات صحیح موجود ہے کہ 1 حیض ہے. صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی نص سے اور اجماع سے یہ ثابت ہے کہ خلا میں رجوع نہیں ہے. طلاق میں رجوع ہو سکتا ہے، خلا میں کسی صورت بھی رجوع نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ سنت سے اور صحابہ کے اقوال سے یہ بھی ثابت ہے کہ خلا میں جو عدت ہے وہ ہے حیضۃ واحدہ، ایک مرتبہ کا مینسس. یہ بھی ایک فرق ہو گیا، عدت کا بھی فرق ہو گیا کہ اس کی عدت 1 حیض ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ قرآن میں یہ ذکر ہے کہ 2 طلاقوں کے بعد الطلاق مرتان، جہاں سورہ بقرہ میں احکامات بیان، طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد خلا کا ذکر ہوا کہ اگر واپس میں خلا کر لیں، اور اس کے بعد پھر تیسری طلاق کا ذکر ہوا. تو انہوں نے کہا اگر خلا طلاق تھی تو وہ پھر وہ تیسری طلاق کیا ہو جاتی؟ چوتھی. قرآن میں جس ترتیب سے یہ سورہ بقرہ میں آیات آئی ہیں، الطلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق ہے، پھر خلا کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد تیسری طلاق کا تذکرہ ہے. تو اس سے ابن قیم وغیرہ حنابلہ نے یہ استدلال کیا کہ خلا طلاق نہیں ہے، اگر وہ طلاق ہوتی تو پھر وہ تیسری طلاق چوتھی ہو جاتی، اور یہ جائز نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ طلاق جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے، خلا علیحدہ ہے. حنابلہ کا یہ موقف، امام احمد بن حنبل کا، یہ روایات اور نصوص کی زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ مختلیہ کی عدت، یعنی عدت کیا ہے، خلا یافتہ خاتون کی عدت کیا ہے. سنت میں یہ ہے کہ اس کی عدت 1 حیض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو کہا تھا کہ آپ اپنا وہ حق مہر واپس لے لیں اور اس کا رستہ چھوڑ دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں حق مہر واپس لیتا ہوں اور رستہ چھوڑ دیتا ہوں. اب یہاں سے بھی استدلال کیا گیا نا، وہ کہتے ہیں ہر جگہ طلاق کا حکم نہیں ہے، بعض طرق میں کیا ہے، خل سبیلا، خل سبیلا، رستہ چھوڑ دو. طلاق کے الفاظ نہیں ہیں کہ اس کو طلاق دے دو اپنی بیوی کو، وہاں کیا ہے، اس کا رستہ چھوڑ دو. تو وہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ جی نہیں، یہ طلاق ہے ہی نہیں. ایک تو یہ ہے کہ طلاق کے لفظ بول دیں تو وہ کہتے ہیں جی پھر بھی وہ خلا ہی کنسیڈر ہوگا، لیکن وہ اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ بعض طرق میں طلاق کے الفاظ نہیں، رستہ چھوڑنے کے الفاظ ہیں. خیر بہرحال وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. قال نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں، میں رستہ چھوڑ دیتا ہوں اپنی بیوی کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو حکم دیا کہ وہ 1 حیض جو ہے وہ عدت گزارے، جس سے انہوں نے نسائی کی روایت ہے. تو حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن عباس اور امام احمد کا جو موقف ہے، اور اسی طرح اسحاق بن راہویہ اور امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا موقف وہ یہی ہے کہ مختلیہ کی عدت جو ہے خلا یافتہ کی، اہل حدیث بھی اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ خلا یافتہ کی عدت جو ہے وہ 1 حیض ہے. احناف کے نزدیک 3 حیض ہے، یا جمہور کے نزدیک، چونکہ وہ اس کو طلاق کا کیس بناتے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں جی شوہر طلاق کا لفظ بولے گا. اب تو وہ مطلب اتنی زیادہ سختی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر کورٹ میں جا کے وہ طلاق کا لفظ نہ بولے شوہر جو ہے، تو اس وقت تک سپریشن ہی نہیں ہوتی. یہ غلط بات ہے. اس سے معاشرے میں قیاس اور ناراضگی پیدا ہوگی اور دین کی بدنامی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر تو باہر بیٹھا ہوا ہے، یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، 10 سال سے وہاں جو ہے وہ شادیاں کر کے بیٹھا ہے یا منہ ماری کر رہا ہے. بیوی کو تنگ کرنے کے لیے یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے، وہ آتا ہی نہیں پاکستان. وہ کیا جانے کورٹ کیا ہوتی ہے، میں کون سا جو ہے وہ یہاں مطلب اتنے خلا کے کیس دائر ہوتے ہیں ججز کے پاس، اتنی بھائی ہماری پولیس فارغ بیٹھی ہے کہ وہ شوہر کو گھر سے پکڑ کے لائے گی عدالت میں، آ کے اسے طلاق دلواؤ. جاتی نہیں، شوہر جاتی نہیں، اکثر کیسز میں عدالت میں جاتی نہیں، پرواہ نہیں کرتے. اب عورت کیا کرے گی؟
تو ہمارے یہاں کورٹ کیا کرتی ہے، ایک خاص مدت کے بعد، ٹھیک ہے، کچھ مہینوں کے بعد وہ جج جب دیکھتا ہے کہ شور نہیں آ رہا، وہ یک طرفہ فیصلہ کر دیتی ہے. بالکل ٹھیک کرتی ہے، یہی ہونا چاہیے. تو دین کے عین مطابق ہے. آپ کسی کی حقوق جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے، پامال نہیں کر سکتے. عورت کا رائٹ ہے وہ شوہر کے ساتھ رہے یا نہ رہے، وہ آئے جسٹیفیکیشن دے، وہاں عدالت میں آ کے بحث کرے. آ ہی نہیں رہا، بھاگا ہوا ہے، تو کیسے ایک طرفہ ججمنٹ نہیں پاس ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں جی وہ بیٹھی رہے. کیوں بیٹھی رہے بھائی؟ خیریت ہے، کیوں بیٹھی رہی؟ تو یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے جو ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ شوہر کے نام پہ بٹھائے رکھیں. یہ نہ سمجھ آنے والا فتویٰ ہے. اور پھر اس سے زیادہ نہ سمجھ آنے والی بات یہ ہے کہ جس کو عدالت کھولا دے دے، آپ اس کے اوپر آپ زنا کے فتوے لگانا شروع کر دیں کہ جی وہ زانیہ عورت ہے. عجیب بات ہے. تو جس طرح مفقود الخبر کے معاملے میں، یعنی مسنگ پرسن کے بارے میں احناف نے اجتہاد کیا، کیونکہ ان کے ہاں تو قول تھا کہ جی 95 سال انتظار کرے. جس کا شوہر غائب ہو گیا ہے تو اس کی بیوی کیا کرے؟ 95 سال 95 ایئرز انتظار کرے بیٹھے. ٹھیک ہے، 15 سال کی عمر میں تو شادی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب 110 سال کی جب بوڑھی ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ اب شادی کر سکتی ہے. مطلب لوگ مذاق اڑائیں گے نا آپ کا، دین کا مذاق اڑائیں گے. کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ سر احناف کے ہاں کوئی لائسنس نہیں ہوتی نئے سرے سے کوئی فتاویٰ؟ تو انہوں نے مفقود الخبر میں آپ جیسے دیکھیں نا، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے یا اس طرح سے اور بعض علماء نے فتاویٰ دیے. ان میں سے بعض نے یہ فتویٰ دیا کہ جی امام مالک کا قول تھا 3 سال کا، 3 سال تک انتظار کرے. بلکہ 3 سال بھی زیادہ ہے. امام احمد بن حنبل کا قول زیادہ بہتر ہے کہ 6 ماہ تک انتظار کرے مسنگ پرسن کا. اس کے بعد جو ہے وہ عدالت فیصلہ دے دے، سیپریشن کروا دے، فسخ نکاح کی ڈگری جاری کرے اور عورت کو کہے جا کے نکاح کرو. دیکھیں گے اگر وہ دوبارہ اس کا شوہر واپس آ گیا تو پھر دیکھیں گے. معاملات چلانے چاہیے، معاملات اس طرح سے روکنے نہیں چاہیے. لوگوں کے لیے تنگی اور مشقتیں پیدا کرنا اور ان کو بدکاری پہ مجبور کرنا کس قسم کا معاشرہ ہے؟ جناح کی طرف زبردستی لے کے جانا دین کے نام پہ، تو دین کی خدمت نہیں. لیکن اگر بیوی خود بیٹھنا چاہے تو خود بیٹھنا چاہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. دیکھیں اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ بیٹھنا چاہے تو اس کو علیحدہ مسئلہ ہے. اور شادی کرنا ہی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، اس کو تو آپ مجبور نہیں نہ کر سکتے. ابن قیم علیہ الرحمہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ صحابہ کا موقف ہے، حضرت عثمان کا، حضرت عبداللہ بن عمر کا، ربیع بنت معوذ کا اور کبار صحابہ کا. لیث بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر، انہوں نے ربیع بنت معوذ سے سنا، وہ عبداللہ بن عمر کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے اپنے شوہر سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلا لی. تو ان کے جو چچا تھے وہ حضرت عثمان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میری جو بھتیجی ہے ربیع، اس نے اپنے شوہر سے خلا لی ہے. اب دیکھیں نا، یہ حکمران سے خلا نہیں لی، خلا آپس میں لے لی ہے نا، ٹھیک ہے، لے لی. تو اب انہوں نے کہا جی کیا وہ اپنے گھر چلی جائے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلی جائے. اب ان کے درمیان کوئی وراثت بھی نہیں ہے، سپریشن ہو گئی. ٹھیک ہے، تو ہاں اب یہ ہے کہ وہ عدت کتنی گزارے گی؟ ایک حیض عدت گزارے بغیر وہ آگے نکاح نہیں کرے گی. تو ابن قیم علیہ الرحمہ نے، بلکہ ابن تیمیہ نے بھی یہ موقف بیان کیا. انہوں نے کہا دیکھو بات یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ خلا یافتہ کی اور جو متعلقہ عورت ہے، ڈائیورس ہے، اس کی عدت میں کیوں فرق ہے؟ اس کی عدت میں فرق اس لیے ہے کہ وہاں 3 حیض عدت لمبی اس لیے رکھی گئی تاکہ رجوع کا امکان پیدا ہو. شریعت چاہتی تھی کہ وہ رجوع کرے، عدت کو لمبا کر دیا. ٹھیک ہے، مقصد یہ بھی تھا کہ وہ حاملہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا مقصد کیا تھا کہ رجوع کی صورت پیدا ہو. تو عدت کو لمبا کر دیا طلاق کی صورت میں، کہ شوہر کو ایک نہیں، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے رغبت پیدا ہو جائے اپنی بیوی میں، رجوع ہو جائے، پیچ اپ ہو جائے. خلا کی صورت میں اب ظاہری بات ہے یہاں تو رجوع کا امکان ہی نہیں تھا. یہ تو سارا کیس ہی جو ہے وہ فسخ نکاح کا ہے، سپریشن کا ہے، یا طلاق بائن کا بھی ہے، تو رجوع کا امکان ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ پھر کہا کہ بس اتنا معلوم کر لو کہ حاملہ ہے کہ نہیں، پریگننٹ ہے کہ نہیں. اور وہ ایک حیض سے معلوم ہو جاتا ہے. مینسز آ گیا تو پتہ چل گیا کہ وہ حاملہ نہیں ہے. مینسز نہیں ہے تو وہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے. تو اس لیے مختلع کے کیس میں جو ہے وہ ایک حیض عدت ہے.
تو یہ فرق کی وجہ ہے. یہ صرف حنابلہ کے ہاں ایک ہے. حنابلہ کے ہیں. جمہور یہ کہتے ہیں کہ مختلعہ کی عدت بھی 3 ہے، کیونکہ وہ اس کو اصل مسئلہ یہی ہے نا کہ جمہور اس کو طلاق کا کیس بنا رہے ہیں، حنابلہ اس کو خلا کو علیحدہ سے کیس بنا رہے ہیں. اصل میں جو سپریشن ہے وہ 3 قسم کی ہے: طلاق، خلا اور فسخ نکاح. فسخ نکاح ایک علیحدہ سی چیز بھی ہے. طلاق جب شوہر جو ہے وہ سپریشن کرے، سوشل کانٹیکٹ کو توڑ دے. خلا جب اس کو جو ہے وہ عورت انیشیٹ کرے اور حق مہر کے عوض جو ہے وہ سپریشن ہو. بھلے مرد طلاق دے دے پھر بھی، یا مرد طلاق نہ دے اور قاضی کے فیصلے سے علیحدگی ہو پھر بھی وہ خلا ہے جب عورت کی طرف سے. اور جب عورت کی طرف سے بھی کیس نہ ہو لیکن کوئی وجہ آ جائے جس کی وجہ سے مطلب اب شوہر نے بھی طلاق نہیں دینی چاہیے، عورت بھی علیحدگی نہیں چاہتی، لیکن ایک تیسرا سبب پیدا ہو گیا جس سبب سے وہ نکاح ختم کرنا پڑا. وہ اسباب ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ان میں سے ایک مرتد ہو گیا میاں بیوی میں سے، ٹھیک ہے، تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ، یا پتہ چلا کہ یہ تو آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، پتہ چلا اچانک ایک ہی خاتون نے دونوں کو دودھ پلایا تھا، تو اب کیا ہے؟ سپریشن کروائی گئی. تو یہ فسخ نکاح. یہ انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ٹائم اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ.